अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ईद का तीसरा दिन आपको मुबारक हो। लेकिन बात फिर वही है, हम तो मज़े से अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे थे, लेकिन प्रोपेगेंडा इस हद तक आगे बढ़ा कि मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर हमारे रियासती इदारों का इस नासूर को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है। अब मैं जल्दी से बिना लगे लिपटे आपके सामने पूरी कहानी रख देती हूँ और आपको बताती हूँ कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो बहावल नगर वाला वाक़या ये एग्जैक्टली है क्या। अब मैं छोटा सा आपको पहले इसका ब्रीफली बता देती हूँ और उसके फौरन बाद जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि असल कहानी क्या थी। इस वक्त कहानी पूरी इस वक्त मेरे सामने है, कुछ एविडेंसेस आपके साथ शेयर करने हैं और कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या। दरअसल ये जो सारा प्रोपेगेंडा किया गया है, ये किया गया है पीटीआई के अकाउंट से, जो अभी मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगी। अब इसमें मुख्तसरन मैं आपको इतना बता दूं कि इन्होंने इस प्रोपेगेंडे के थ्रू क्या गेन करने की कोशिश की। आपको पता है कि इमरान खान और पीटीआई रियासती इदारों के शदीद खिलाफ हैं। आप लोग जानते हैं कि डर्टी हैरी से लेकर इन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ प्लैक कार्ड्स उठवाए और उसके बाद इन्होंने आसिम मुनीर की जान नहीं छोड़ी। अब इन्होंने कहा कि ईद कैसे इतने आराम से गुजर जाए। आपको पता है कि मरियम नवाज ने जो है वो जाकर, वो जो डेफ एंड डम बच्चे होते हैं उनके साथ जाकर जो है वो ईद गुजारी, और हमारे जो आर्मी चीफ थे उन्होंने फ्रंट लाइन के ऊपर जाकर ईद गुजारी। तो अब पीटीआई के लोग जो थे इनको सुकून नहीं मिल रहा था। इन्होंने कहा कौन सा ऐसा प्रोपेगेंडा करें कि जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने ही रियासती इदारों को गालियां देने में कामयाब हो जाए। और ये इसमें कामयाब भी हुए हैं कि लोगों ने भी ये किया है, इन्होंने भी ये किया है। कैसे? इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक घर था, वो घर जो था वो किसी आर्मी वाले का था। उस घर के अंदर पुलिस घुस गई, पुलिस ने जाके उनके घर वालों के ऊपर तशद्दुद किया, उनकी औरतों को मारा। और उसके बाद वो जो आर्मी वाला बंदा था उसने अपने जितने भी कमांडोज थे उन सबको बुला लिया और बुलाने के बाद पुलिस वालों को मारा। अपनी तरफ से इन्होंने ये प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की कि आर्मी वाले और पुलिस वाले आपस में जो है वो भिड़ पड़े और पुलिस वालों को मार पड़ गई आर्मी वालों से। और इन्होंने इस एक तीर से दो शिकार किए। एक तो इन्होंने हमारे लोगों के अंदर जो है वो ये नफरत डालने की कोशिश की कि जो आर्मी होती है, जो रियासती इदारे होते हैं वो बड़े जालिम होते हैं, बड़े बुरे होते हैं, देखें जी वो आप लोगों को मारते हैं। और दूसरा, इन्होंने एक तीर से दूसरा शिकार ये किया कि इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह 9 मई का वाकया हुआ था, अगर यहां पर एक बंदे के घर में जो महज आर्मी से ताल्लुक रखता है, वहां पर अगर आर्मी इकट्ठी होकर पुलिस वालों को महज इसलिए मार सकती है कि उनके बंदे को क्यों मारा, तो आर्मी वालों को यह सोचना चाहिए कि हमारे खान को अगर आप पकड़ के घसीट के ले गए थे, थप्पड़ मार के ले गए थे, तो हमने अगर खान साहब के लिए 9 मई किया तो वो कौन सी बड़ी बात थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल कहानी क्या थी, और उससे पहले मैं आपको कुछ सबूत दिखाना चाहती हूँ जो बड़े जरूरी हैं। पहले तो आप खान साहब का ये बयान सुनिए कि जो लोग आज पुलिस के हक में, मैं इस बात को मानती हूं, चाहे आर्मी के लोग गलत करें, चाहे पुलिस के लोग गलत करें, चाहे दुनिया का कोई इंसान गलत करे, हमें गलत को गलत कहना है, हमें सही को सही कहना है। एटलीस्ट आपको मुझ पर यह यकीन होना चाहिए कि जो भी खबर आपको दूंगी वो होगी सच, चाहे वो किसी के हक में जाती हो, चाहे वो किसी के खिलाफ जाती हो। मैं आपको ईमानदारी से वाकया रिपोर्ट करूंगी, लेकिन उसको गलत तरीके से ट्विस्ट करके अपने ही इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और अपने मकसद के लिए, उसका जो है ना वो कामयाबी के लिए उसको ट्विस्ट करके बाहर के मुल्कों तक पहुंचाना और बताना कि जनाब ये देखें जी पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ होता है। ये लोग जो आज पुलिस के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, दरअसल ये पुलिस के साथ हमदर्दी नहीं कर रहे, दरअसल ये खान साहब के लिए, खान साहब के हुब्बे मोहब्बत वो जिसे कहते हैं ना, उसमें ये सब कुछ कर रहे हैं। आप जरा देखें कि माजी में खान साहब पुलिस वालों को किस तरह की धमकियां दिया करते थे और क्या कुछ कहा करते थे। पहले ये सुनिए, ये कुछ छोटे छोटे सबूत हैं जो आपके देखना बहुत जरूरी है, ताकि जब मैं आपको रिपोर्ट बताऊं तो ये सब चीजें जो है वो आपके जहन में हो। हैव अ लुक। सुन लो, अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके साहब और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। जी, तो आपने सुना कि खान साहब माजी में पुलिस वालों को किस तरह से धमकाया करते थे। अब मैं आपको एक और सबूत देने लगी हूं। वो सबूत क्या है जनाब जी कि ये आप देखें, ये एक शख्स का बयान सुनिए। ये शख्स जो है ये कह रहा है कि बहावल नगर में पुलिस के साथ जो तशद्दुद हुआ है, और तशद्दुद करने वाले जो हैं वो आर्मी के लोग थे, तो मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं अपने आप को, अपनी वर्दी को जला देता हूं। आप सुनेंगे ना, आप सेंटिमेंटल हो जाएंगे, आपको बड़ा तरस आएगा, आपको बड़ा दुख भी होगा, आप कहेंगे हाँ वाकई यार बंदा सही कह रहा है। लेकिन इस बंदे की असलियत मैं आपको बताती हूँ कि ये बंदा कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जरा पहले आप इसका ये बयान सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है, 6811 मेरा बेल्ट नंबर है और मैं जिला पुलिस में नौकरी करता हूँ, पंजाब पुलिस लाहौर में।
اس کے بعد میں لیڈ فورس میں چلا گیا جو پنجاب پولیس کا ہی ایک ونگ ہے جس کے اندر آپریشنل اور اسکواڈ کی نوکری کی جاتی ہے. آج 11 اپریل ہے. کل جیسے کہ آپ تمام کو پتہ ہے سانحہ 10 اپریل ہوا ہے جو کہ بہاول نگر میں پاکستان آرمی کے گنڈوں نے وہاں پہ تھانہ کے اوپر جا کر اٹیک کیا. نوجوانوں کو ایس ایچ او صاحب کو اور سب انسپیکٹر کو اے ایس آئی کو اور باقی جوانوں کو روندا ہے, برے طریقے سے مارا, ان کے اوپر تشدد کیا, وٹ ایور جو بھی ان کا معاملہ تھا. لیکن ایک ریاستی ادارہ کیا دوسرے ریاستی ادارے کے اوپر اس طرح سے لیگلی کسی بھی طرح سے اٹیک کرنے کا متحمل ہو سکتا؟ کیا اس کے پاس کوئی جواز ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. آئین اس کا جواز نہیں دیتا. دوسری بات, آج یہ ویڈیو اس لیے میں یہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو وہاں پہ تھانہ بہاول نگر میں پٹے ہیں ان گنڈوں کے ہاتھوں سے اور یرغمال بنے ہیں, میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر اپنی نوکری چھوڑنے کا اعلان کروں گا. جی, آپ نے اس کا بیان سنا, یقیناً آپ کو ترس آیا ہوگا, آپ کو لگا ہوگا کہ یہ کتنا, دیکھو انصاف کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہے, انصاف کے لیے بات کر رہا ہے. یہ بندہ کون ہے؟ میں اس کی اصلیت آپ کو بتاتی ہوں اور اس کی کتنی گھنونی اصلیت ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اس شخص کا نام ہے فیصل اور یہ شخص جو ہے ایلیٹ فورس کا ایک اہلکار ہے. اور اس کے بارے میں جب پتہ لگوایا اور میری ہدہد گئی اڑ کے, تو ہدہد نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا ہی کٹر قسم کا یوتھیا ہے. 9 مئی کے واقعات میں اس نے بہت سارے لوگوں کو سہولت کاری بھی فراہم کی. یہ شخص بہت زیادہ کٹر یوتھیا تو تھا لیکن اپنی نوکری کی مجبوری کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتا تھا. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی پاک افواج کے خلاف یا ہمارے اداروں کے خلاف یہ بہاول نگر والے واقعے کا استعمال کیا پی ٹی آئی والوں نے, تو اس شخص کو ایک آفر کی گئی. اسے کہا گیا کہ تم اگر اپنی نوکری کی قربانی دیتے ہو جو کہ 60,000 روپے کی ہے, جیسے کہ آپ نے سنا کہ وہ اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ 60,000 روپے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو اسے کہا گیا کہ ہم تمہیں تمہاری فیملی سمیت ابراڈ سیٹل کروائیں گے. بس تم نے کرنا اتنا ہے کہ ریاستی اداروں سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی وردی کو آگ لگا دینی ہے. اور اس انسان نے بنا یہ سوچے, بنا یہ سمجھے کہ انسان کی کوئی ویلیوز بھی ہوتی ہیں, اس نے اس کو آگ لگائی اور آرام سے یہ جو ہے نا اب اپنی فیملی کے ساتھ فلائی کرے گا. میرا تو حکام بالا سے یہ درخواست ہے کہ اس کا نام ECL میں ڈالیں اور اس کو سامنے لائیں اور 10 جوتے اس کو بھی لگائیں اس طرح کے, اور اسے کہیں کہ اپنے منہ سے یہ کنفیشن کرے کہ اس نے کیوں وردی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. لوگ تو وردی کی خاطر جان دے دیتے ہیں, اس نے وردی کی خاطر اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا. یہ 2 ثبوت میں نے آپ کو دکھائے ہیں. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اب پورا واقعہ کیا ہے, کیسے ہے, لفظ بلفظ ذرا سنیے تاکہ پوری رپورٹ میں ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ پڑھوں تاکہ آپ کے سامنے ہو اور آپ کو پتا چلے. پنجاب پولیس ضلع بہاول نگر میں پاکستانی فوج کے افسران کی جانب سے مبینہ طور پہ پولیس اہلکاروں کے اوپر تشدد کے جو ویڈیوز وائرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اوپر جو پنجاب پولیس ہے انہوں نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورا کا پورا جعلی پروپیگنڈا ہے جو کہ اداروں کے خلاف کیا جا رہا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر آ کر پنجاب پولیس کی طرف سے ایک بیان جاری کیا جو اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس بیان میں پنجاب پولیس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے بہاول نگر واقعے کو اور معاملے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. اب اصل واقعہ کیا, ذرا یہ سنیے. انہوں نے پنجاب پولیس نے کہا کہ ایک دن پہلے کئی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی, یعنی کہ باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بنایا گیا اور ایک ہی لمحے میں, ایک ہی وقت میں ہزاروں اکاؤنٹ سے اس پروپیگنڈے کو پھیلایا گیا تاکہ لوگوں کے دماغوں کو گندا کیا جا سکے, جن میں فوج کی وردیوں کے اندر ملبوس افراد کو بہاول نگر میں مبینہ طور پہ پولیس اہلکاروں کو مارتے ہوئے دکھایا گیا. ایک ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کو زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھا گیا جس کی ناک جو ہے وہ خون آلود تھی. دوسرے کلپ کے اندر جو انہوں نے وائرل کیا دیکھا گیا کہ ایک شخص اور 2 فوجی اہلکار جو تھے اس میں کھڑے تھے جو پولیس والوں کو قطار میں گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر رہے ہوتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا صارفین جو ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ واقعہ پولیس اہلکاروں کی جانب سے ایک فوجی کے رشتہ دار سے غیر قانونی اسلحہ برآمد کرنے کی وجہ سے ہوا. یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس وجہ سے یہ ہوا کہ ایک فوجی کے گھر پہ پولیس نے ریڈ ماری تھی اور ان کے ایک رشتہ دار سے اسلحہ نکلا تھا, اس وجہ سے یہ سارا جھگڑا ہوا. جبکہ آزادانہ طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیو کلپس آئے ان کی صداقت نہیں تھی, اس کی تصدیق یہ نہیں کی جا سکتی. وائرل ویڈیو کلپس کے اندر سیاستدانوں کی جانب سے غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا. پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں, آپ ذرا اندازہ کیجئے, یہ سارے جو آئے پہلے انہوں نے پھیلایا, اس کے بعد انہی کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر مذمت کرنا شروع کر دی. اور مذمت میں سب سے پہلے کون سامنے آئے؟ حماد اظہر. وہی حماد اظہر جنہوں نے خود کسی فوجی کے گھر پہ پناہ لی ہوئی تھی.
وہی ہے حماد اظہر جن کا تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ ٹکے بوٹی جو ہے نا وہ سیکھیں اس کی بناتے ہوئے ویڈیوز وائرل ہوئے تھے، مگر جب اپنے ہی اداروں کو گندا کرنا ہوتا ہے تو یہ لوگ سب سے پہلے سامنے آتے ہیں۔ اب حماد اظہر نے کہا کہ واقعے کے بعد پنجاب پولیس جو ہے وہ پنجاب پولیس کے سربراہ کو فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، سامنے آئے اور آگے کا استعفیٰ دے دو۔ اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ صوبائی حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے ترجمان سامنے آئے جن کا نام ہے جی رؤف حسن۔ انہوں نے کہا یہ واقعہ شفاف اور جامع انکوائری کا متقاضی ہے اور اس کی رپورٹ جو ہے بغیر کسی رد و بدل کے جاری کی جانی چاہیے۔ اصل میں ان کو خان صاحب کو چھڑوانا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری کو اس میں انوالو کریں۔ اس سے پہلے بشرا بی بی اور عمران خان کے اوپر زہر کھانے کا الزام لگ چکا ہے، پھر بشرا بی بی نے کہا ان کو ہارپک کے 3 قطرے پلائے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عالمی برادری کچھ بھی نہیں کر رہی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ بار بار اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ مجھے انگلینڈ بھیجو، کیونکہ میں لنڈن اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں میرے بچے رہتے ہیں، جمائمہ رہتی ہیں۔ بشرا بی بی یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان وہاں جائیں، بشرا بی بی یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کسی دوسرے ملک میں جائیں۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو باہر جانا ہی ہے تو وہ کسی اسلامک کنٹری میں جائیں، فار ایگزامپل وہ جا سکتے ہیں سعودی عرب، لیکن خان صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اب تو ایسے تو مانتا نہیں، تو اپنے اداروں کو اتنا گندا کر دو اور اینڈ پہ کہو کہ خان صاحب کی جان کو واقعی خطرہ ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے نا کہ نواز شریف جو ہے وہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر باہر چلے گئے، حالانکہ نواز شریف جو تھے ان کی تو واقعی حالت اتنی خراب تھی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ خان صاحب کو پہلے یقین ہی نہیں تھا کہ میاں صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہے۔ وہ تو یاسمین راشد نے جا کے ان کو جو ہے ساری رپورٹس دکھائیں اور اس کے بعد خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب پی ٹی آئی کے جو ترجمان رؤف حسن تھے انہوں نے بھی آ کر جی اس کے اوپر اعتراض اٹھانا شروع کر دیا کہ گزشتہ رات ہونے والے ایک بیان کے اندر پولیس نے کہا کہ اس واقعے کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ جیسے پاکستان آرمی اور پنجاب پولیس کے درمیان جو ہے وہ بہت شدید جھگڑا ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جب غیر مصدقہ ویڈیوز وائرل ہوئیں تو دونوں اداروں نے مشترکہ طور پہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ دونوں محکموں کے جو افسران تھے انہوں نے حقائق کا جائزہ لیا اور پرامن طریقے سے اس پورے معاملے کو انہوں نے ہینڈل بھی کیا اور سیٹل بھی کیا۔ پنجاب پولیس نے باقاعدہ طور پہ اپنے بیان کے اندر یہ کہا کہ پاک فوج اور پولیس جو ہے پنجاب کی یہ سارے مل کر صوبے کے دہشت گردوں اور شرپسندوں کے خلاف باقاعدہ طور پہ گرینڈ آپریشنز کر رہی ہے اور یہ لوگ مل کر آپس میں چل رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس طرح کے جعلی اور گھٹیا پروپیگنڈے کے اوپر جو ہے وہ نظر نہ دھری جائے۔ اس کے بعد پنجاب پولیس کی ایک اور پوسٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس اور فوجی اہلکاروں کو پاک فوج اور پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس کے بعد مزید تفصیلات جو ہیں وہ اس طرح سے سامنے آئیں کہ انسپیکٹر سیف اللہ کی شکایت کے اوپر 10 اپریل کو بہاول نگر کے مدرسہ پولیس اسٹیشن میں پاکستان پینل کوڈ CC کی مختلف دفعات کے تحت FIR درج کی گئی۔ انسپیکٹر سیف جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں مدرسہ پولیس اسٹیشن کا نیا SHO تعینات کیا گیا۔ انہوں نے 8 اپریل کو درج ایک FIR کا حوالہ دیا جس کے تحت انہوں نے کہا کہ سابق SHO جس کا نام ہے جی رضوان عباس، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے جی یعنی کہ ASI محمد نعیم اور کانسٹیبل محمد اقبال اور علی رضا، ان سب نے اس میں نامزد 3 افراد کو بغیر تفتیش کے گرفتار کیا اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی تینوں کو مقامی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے اندر یہ لوگ ناکام رہے۔ نئے SHO نے کہا کہ قانون سے آگاہ ہونے کے باوجود چاروں اہلکاروں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی برتتے رہے، جس سے اس کیس کو غلط طریقے سے ہینڈل کیا گیا اور حاصل اختیارات کا غیر ضروری استعمال کیا گیا۔ SHO نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی غیر قانونی حرکتوں کے بارے میں حکام کو الرٹ کیا گیا، بعد ازاں ان چاروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ اس سے پہلے FIR 8 اپریل کو ASI نعیم کی شکایت کے اوپر مختلف دفعات کے تحت درج کی گئی تھی۔ ASI نعیم جو ہے انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ وہ دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ گشت کے اوپر تھے اور 2 افراد جو ہیں وہ پولیس پارٹی کو دیکھ کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے بعد میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا کیونکہ 2 فرار ہو گئے تھے تو ان میں سے ایک کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے ان کو پسٹل بھی ملا۔ اہلکار نے بتایا کہ زیر حراست شخص جو ہے وہ بندوق کا لائسنس پیش نہیں کر سکا اور فرار ہونے والے شخص کا نام بھی انہوں نے لیا۔ ASI جو نعیم ہے انہوں نے بتایا کہ دوسرے شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنے پر ملزم نے مزاحمت کی اور اپنے رشتہ داروں کو بلا لیا جنہوں نے گرفتاری کی مخالفت کی اور ایک کانسٹیبل کو مارتے ہوئے گھسیٹ کر اندر لے گیا۔
اب جو ASI نعیم ہے انہوں نے کہا کہ اس نے کانسٹیبل کو چھڑانے کے لیے بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں روک دیا گیا، جس کے بعد اس وقت کے SHO رضوان عباس اور دیگر پولیس اہلکاروں کو جائے وقوع کے اوپر بلا لیا گیا۔ اہلکار نے مزید یہ بتایا کہ پولیس افسران نے ان افراد سے دوبارہ کانسٹیبل کو چھوڑنے کا کہا جس پر وہ تشدد کرنے کے اوپر اتر آئے۔ ASI نعیم نے یہ بتایا کہ تقریباً 20 افراد نے پولیس اہلکاروں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، فائرنگ کی، مزید ایک کانسٹیبل اور SHO رضوان عباس کو یرغمال بنا لیا۔ ASI نعیم جو ہے اس نے یہ بھی کہا کہ بعد ازاں اس نے مزید پولیس فورس بھیجنے کی درخواست کی اور بالآخر یرغمال تینوں پولیس اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یرغمال بنائے گئے پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور ان کے پاس موجود سامان بھی چھین لیا گیا۔ یہ جس نے بھی کیا، جیسے بھی کیا اور جو بھی کیا وہ سراسر غلط ہوا، لیکن یہ ایک حادثہ تھا جو کہ ہوا، اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں، جو ذمہ داران تھے ان کو پکڑا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں اداروں نے فوری طور پہ اس کی تحقیقات کرائیں اور فوری طور پہ پورے معاملے کو ہینڈل کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ PTI کے فوراً جو سیاستدان ہے وہ سامنے آئے، انہوں نے آ کر انٹرنیشنل برادری کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی، انہوں نے آ کر اپنے فوجیوں کے اوپر جو ہے الزامات لگانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر وہ پھر سے ناکام رہے، اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ریاست جو ہے وہ ماں نہیں ہوتی، بلکہ ریاست جو ہے وہ بڑا بدترین تشدد کر رہی ہے، اس لیے اڈیالہ جیل سے خان صاحب کو نکال لو۔ اس سے پہلے بھی ان کا پروپیگنڈا ناکام ہوا جب انہوں نے جو شاندانہ گلزار ہیں، انہوں نے عید سے ایک دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی اڈیالہ جیل کے باہر نماز پڑھے گا وہی یوتھیا کنسیڈر ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر صرف 12 افراد اکٹھے ہوئے، اس کے علاوہ کوئی یوتھیا باہر نہیں آیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 1 گھنٹے کے لیے بشرا بی بی کو ملاقات کی اجازت بھی دے دی گئی۔ اگر بشرا بی بی کو اجازت نہ دی جاتی تو یہ اس کے اوپر بھی سیاست کرتے، لیکن بشرا بی بی کو بھی اجازت مل گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو زہر دے دیا گیا، آپ نے دیکھا کہ خان صاحب 35 لاکھ روپے کا کھانا ہی جیل کے اندر کھا گئے، پھر انہوں نے ہارٹ پک والا تماشا کرنا شروع کر دیا۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ پروپیگنڈے میں فوج کے خلاف یہ اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ میں آپ کو مزید اور 2 ثبوت دیتی ہوں۔ انہوں نے ایک اور حرکت کی، اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہے، انہوں نے دکھانے کی کوشش کی کہ ایک آرمی والا شخص جو ہے اس نے جناب ایک بچی کو دھکا دیا اور اس کے بال نوچے، محض اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ دبئی سے آ رہا تھا اور وہ بچی بھاگ کے اپنے باپ کو ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ بے شک وہ حدود کو کراس کر چکی تھی، لیکن اس کو روکا بھی جا سکتا تھا، لیکن اس کو ایک فوجی نے پکڑ کے اس کے بالوں سے کھینچا اور اس کو پھینکا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص کوئی فوجی نہیں تھا، بالکل بھی وہ فوجی نہیں تھا، وہ جو کوئی بھی تھا وہ کوئی اور ادارے سے تھا۔ ہاں یہ بات غلط ہے، اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے کہ کسی بچی کو آپ کیسے کھینچ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچی ٹھیک ہے جی غلط سائڈ پہ چلی گئی ہے، آپ اسے روکیے، پکڑ لیجئے، ڈانٹ دیجئے، لیکن اس طرح سے کسی کو ٹچ کرنا سراسر غلط ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن PTI والوں کو آ جا کے فوج کیوں یاد آ جاتی ہے، وہ ہر چیز کا الزام فوج کے اوپر ہی کیوں لگاتے ہیں، پاکستان کی فوج کو ہی کمزور کیوں کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج سے ہی ان کی دشمنی کیوں ہے، یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ اور پھر اگر فوج سے ان کو اتنی ہی زیادہ الرجی ہے تو ایک فوجی کے حق میں یہ سارے نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو فوجی ہے اس کو سزا کیوں دی ہے بھئی ہمارے جو آرمی چیف ہیں۔ اب یہ سکرین کے اوپر آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہے سابق فوجی کی، اور ساتھ میں آپ کو شہباز گل عرف بھگوڑا جو ہے اس کی آپ کو ٹویٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ ذرا ٹویٹ ملاحظہ فرمائیے، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو فوجی ہے نا اس کی کیا حقیقت ہے۔ کہ یہ بریگیڈیئر اکرم جاوید ہیں، وہ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو اپنی جوانی دی اس شخص نے، ایمانداری دی، زندگی دی، آج یہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل فیس کر رہا ہے، عید پر کسی عزیز کو نہیں مل سکیں گے۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ ایماندار اور اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر کھڑے رہے، عید کے اس موقع پر بھی ان کو یاد رکھیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ بھگوڑا شہباز گل کہہ رہا ہے کہ یہ جو فوجی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے اور یہ بیچارے کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے پاک فوج میں ایمانداری سے نوکری کی۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے یہ شخص کون ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ 9 مئی کے دن کا ویڈیو ہے جس دن توڑ پھوڑ کے اندر یہ شامل تھا، یہ PTI کے نعرے لگا رہا تھا، یہ وہاں پر موجود تھا، پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا تھا، اپنی تصویریں سیلفیاں لے کر ویڈیوز کو پوسٹ کر رہا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اس فوجی کے حق میں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے فوجی بڑے خراب ہیں، فوج خراب ہے، ادارے خراب ہیں، اور دوسری طرف آپ مجھے بتائیے کہ اگر پاک فوج کے اندر احتساب موجود ہے، اگر ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو جو آرمی کے اندر ہے ان کی غلاظت کو صاف کر رہے ہیں، تو کیا اگر کوئی بہاول نگر جیسا اور واقعہ ہو جائے گا تو کیا وہ ان فوجیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے؟ کریں گے، بالکل کریں گے۔ مگر بات پھر وہی ہے کہ PTI کو
ذل شاہ کی جیسی لاشیں چاہیے، اس کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سارے ایویڈنسز جو میں نے آپ کو بتائے اور دکھائے ہیں، کسی اور نے آپ کو ولاگ میں نہیں دکھائے ہوں گے، کسی اور نے آپ کو اتنی تفصیل بھی نہیں بتائی ہوگی، کسی اور نے آپ کو دونوں سائڈز کا نیریٹو بھی نہیں بتایا ہوگا، کسی اور نے آپ کو اتنی ساری ڈیٹیلز بھی نہیں بتائی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا پورا ریسرچ بیسڈ ویڈیو، تھوڑا سا لیٹ ضرور ہو گیا ہے لیکن مقصد تھا آپ تک حقائق پہنچانا۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے جی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس سارے پروپیگنڈے کو آپ کیا سمجھ رہے تھے اور میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کون سی بات کلیئر ہوئی۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔